बहुत शुक्रिया जी। उस यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में सबको सलाम। बहुत अच्छा वक्त दादी पाक रसूली में हम मौजूद हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका छठा बाब और उसकी 52वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका छठा बाब और उसकी 52वीं आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, पास यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम्हें जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उससे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, हम सब अपने भाई से बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखें। तो आज बड़ी खास इबादत में हम मौजूद हैं। हमारे ईमान की तक़वियत के लिए, ईमान पर कायम रहने के लिए और ईमान की दौड़ में दौड़ने के लिए एक खास हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया और यीशु मसीह में कायम रहने के लिए यीशु मसीह ने खास हुक्म दिया, खास सैक्रामेंट दिया, एक खास ज़ियाफ़त को शामिल किया ताकि हम उस ईमान में जो हमें बख्शा गया है या सौंपा गया है उस ईमान पर कायम रहे। और साथ यीशु मसीह ने बाखबर भी किया, खबरदार किया, अलर्ट किया कि जो शख्स ये काम करेगा वो कायम रहेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसमें उसकी है। नंबर 2, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नंबर 3, क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज हकीकत और जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम और मैं उसमें कायम। यीशु मसीह में कायम रहने के लिए एक बहुत ही अहम और बुनियादी पॉइंट है, बुनियादी नुकता है, हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ियाफ़त में शरीक हों, उसके खून और बदन में शरीक हों, इस पाक सैक्रामेंट में शरीक हों। एक बड़ा बुनियादी और अहम पॉइंट है यीशु मसीह ने हमें दिया ताकि उसमें हम कायम रहें। क्यों? यीशु मसीह ने कहा था कि जब कोई मेरा गोश्त खाता है मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम और मैं उसमें कायम। ग्रंथस के खत में पौलुस रसूल के वसीला लिखा गया है, हर आदमी अपने आप को क्या करे, आजमा ले, तब वो इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। इस बखबरी के लिए या आगाही के लिए यीशु मसीह ने ताकि एक ईमानदार शख्स यीशु मसीह में अपने आप को पहचान सके। हर शख्स हर रोज जो भी कारोबार करता है या उसका काम है वो देखता है, शाम को हिसाब किताब करता है, क्या मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, मेरे पास आया क्या है, जो भी हो हर रोज तकरीबन हर शख्स अपना मुहासबा करता है। एक ईमानदार शख्स यीशु मसीह में कायम होने और ना होने के लिए अपने आप को जांचने के लिए एक बड़ा अहम तरीक सैक्रामेंट है कि यीशु मसीह ने दिया कि जो कोई मेरा गोश्त खाता है मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम और मैं उसमें कायम। और ये बहुत बड़ा भेद है जो एक ईमानदार शख्स को फ्री में दिया गया और आजादी उसको दी गई। ये नहीं कहा कि आपने ये जरूर काम करना है हुक्म, लेकिन ये सिलसिले का इसमें शामिल होने वाला शख्स बाबरकत हो। हम ना शामिल हो
نہ ہونا چاہیں یہ ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے، اور جو شخص خداوند یسوع مسیح کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا وہ خداوند یسوع مسیح کو پیار نہیں کرتا۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے میرے حکم عمل کرتے، جو میں نے کہا ہے اس کی تم برداشت کرتے ہو اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہو۔ اس لیے بہت سارے مسائل، بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری فکریں، بہت ساری رکاوٹیں اور دنیا داری کی بہت ساری چیزیں ہر روز ہمیں یسوع مسیح میں قائم رہنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اور انہی رکاوٹوں پر نگاہ کرنے کے لیے، انہی الجھنوں اور مسائل پر نگاہ کرنے کے لیے جو ہمیں یسوع مسیح میں قائم ہونے میں روکتی ہیں یا قائم رہنے میں روکتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کے وسیلے ہم اپنے آپ کو ذاتی زندگی کو پرکھ سکیں، دیکھ سکیں کہ میں کس قدر خداوند یسوع مسیح میں قائم ہوں اور مجھے قائم ہونا چاہیے۔ شروع میں ابتدائی کلیسیا ہر روز اکٹھی ہوتی اور اس شاعر بانی میں شامل ہوتی، پھر آہستہ آہستہ ہفتے بعد لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا، اور آج سوسن پاکستان میں ایک ماہ کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس خاص مقصد کے لیے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پاک ضیافت میں شریک ہو سکیں، اس پاک میز کے سامنے آ سکیں اور اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ اور اپنی زندگی کا تجزیہ کر سکیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح قائم ہیں یا نہیں۔ قائم ہے اس کا خاص مقصد ہے، قائم رہنا ایک ایماندار شخص کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت سا کیا کرتا ہے؟ پھل لاتا ہے۔ قائم رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم پھل پیدا کریں۔ کیسے؟ 15ویں باب میں دیکھیں گے یوحنا کی انجیل میں، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے آپ کو جھانچنے، پرکھنے اور دیکھنے کی ایک سیکرامنٹ دیا تاکہ اس میں قائم رہیں۔ اور قائم رہنا کیوں ضروری ہے؟ لکھا ہے 15ویں باب میں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالتا، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کون سی پرابلم ہے، خدا ہمیں زیادہ خوبصورت کرنا چاہتا ہے۔ اور لیکن اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ کلام کیا کرتا ہے؟ ہمیں پاک کرتا ہے، اور تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی۔ یسوع مسیح میں قائم رہنا اس لیے بھی ضروری ہے ہم پھل لائیں، اگر نہیں قائم رہیں گے پھل پیدا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ اسے جمع کر کے آگ میں جم دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ قائم رہنا اس لیے بھی ضروری ہے ہم اپنی دعائیں، درخواستیں، ضروریات خدا کی حضوری میں رکھیں، خدا ہماری سنے اور ہمیں سرفراز کرے، برکت دے اور ہمیں آگے لے کر چلے۔ اور پھر کہتا ہے میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ پھل لانے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ جب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے، پھل لانے سے ہم خدا کے حقیقی، یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد ٹھہرتے ہیں۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت
رکھی اور تم میری محبت میں قائم رہو۔ اس لیے ساکرامنٹ جو ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے، اس میں بڑھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور قائم کیوں رہنا ہے؟ پھل پیدا کریں۔ پھل کیوں پیدا کرنا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا ہے تو بہت سا پھل لاؤ۔ خداوند یسوع کی خواہش ہے ہم بہت سا پھل لائیں۔ اگر کسی شخص یا کسی ایماندار زندگی میں پھل نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور پھل لانے کے لیے ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچے کوئی بات نہیں، پھل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں، ایماندار شخص کی زندگی میں پھل نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح ناپسند کرتا ہے۔ کیسے ناپسند کرتا ہے؟ لکھا جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ سوکھ جاتی ہے اور پھل پیدا نہیں کرتی، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یسوع مسیح سے دور رہ کے یا اس میں قائم نہ رہ کے ہم کبھی بھی پھل پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر پھل پیدا نہیں کریں گے ہم کسی کام کے نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ سوکھ جاتی ہے، کہاں ڈالی جاتی ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آگ میں جوڑ دیتے ہیں اور وہ چل جاتی ہے۔ اس لیے یہ ساکرامنٹ عام نہیں ہے، خاص تاکہ ایک مسیحی ایماندار روز بروز خداوند میں قائم رہے، اپنے آپ کو جھانچے اور پرکھے۔ اگر اس کی اہمیت ہماری زندگی میں نہیں تو ہم کبھی بھی پھل پیدا نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے اودی قدر ہو جانے جیڑا زخم پہچانے۔ کون اس ساکرامنٹ کی اہمیت سے واقف ہوگا؟ کون اس کی قدر کو جانے گا؟ جو شخص یسوع کی قربانی کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ کون خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنا پسند کرے گا؟ جو یسوع مسیح کی قربانی کی اہمیت کو جانتا ہے۔ دنیا ہمیں یسوع مسیح سے دور کھینچتی ہے۔ فیس بک پہ میں تصویر دیکھ رہا تھا، خدا لکھا ہے اس میں، ایک شخص ہے اس کو بنایا اور ایک طرف دنیا لکھا ہوا ہے اور ایک طرف خدا لکھا ہوا ہے۔ اور دنیا میں کیا لکھا؟ دنیا میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، کمپیوٹر ہے اور مصروفیات ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کا ہاتھ بنایا ہے۔ اور ایک طرف بائبل ہے یا خدا ہے اور اس کا بھی ہاتھ بنایا ہے۔ بائبل بھی اس کو کھینچ رہی ہے اس شخص کو اور دنیا داری بھی اس کو کھینچ رہی ہے، اور زیادہ وہ شخص دنیا داری کی طرف کھینچا جا رہا ہے اور اس کی جو شکل ہے یا صورت ہے وہ بگڑ گئی۔ اگر کسی چیز کو کھینچیں گے کہ اس کی شکل یا صورت قائم رہے گی۔ اس لیے دنیا جو ہے ایماندار شخص کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ بنیں، خدا کے لوگ ٹھہرے۔ اور جس قدر ہم خدا کی محبت سے واقف ہوں گے اسی قدر خدا کی طرف بڑھنا شروع کریں گے، خدا میں قائم رہنا چاہیں گے اور خدا کی تابع فرمانی اور اس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ خدا نے اس لیے ہمیں عبادت کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے کہا تاکہ ہم اس کی فرما برداری سیکھیں۔ دعا تو ہم اکیلے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم اور میں اس میں قائم کیوں رہنا ہے؟ تاکہ ہم پھل پیدا کریں۔ پھل پیدا کیوں کرنا ہے؟ یسوع مسیح کا حکم ہے۔ اگر پھل پیدا نہیں کریں گے خداوند یسوع مسیح خوش نہیں ہوگا۔ اگر والدین خوش نہ ہوں تو کیا وہ بچوں کو اچھی چیزیں دیں گے؟ نہیں دیں گے ضرور، لیکن اچھی چیزیں نہیں دیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ ان کو چیزیں ضرور ملیں گی، ان کی ضروریات ضرور پوری ہوگی، لیکن اچھی چیزیں جو خوشی سے پیرنٹس دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دیں گے۔ اگر بچے بات مانیں اور فرما برداری کریں پھر اچھی سے اچھی چیز پیرنٹس دینا چاہیں گے۔ اسی طرح اگر خدا کسی ایماندار شخص سے خوش ہے تو اچھی چیزیں دینا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ نہ خوش ہے چیزیں ضرور اس کو دے گا لیکن اچھی چیزیں
نہیں دے گا۔ استثنا کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں تم کو چٹان میں کے شہد سے اور اچھی گیہوں دوں گا، پلاؤں گا، لیکن بنی اسرائیل نے میری بات نہ سنی۔ تو جب نہیں سنتے خدا دیتا ضرور ہے لیکن خوش ہو کے نہیں دیتا۔ اور خدا کس شخص سے، کس ایماندار سے خوش ہوگا؟ جو پھل پیدا کرے گا، اور جو پھل پیدا کرنے کے بعد خدا کی حضوری میں قائم رہنا پسند کرتا ہے، ایسے شخص سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم جسمانی ہو کر اپنے بچوں سے خوش نہیں ہوتے، اگر وہ ہماری بات نہ مانے، ان کو نہ گھر سے نکالتے ہیں، نہ ان کو چیزیں دینا بند کرتے ہیں، نہ ان کی ضروریات پوری کرنا بند کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل خوش نہیں ہوتا، اس لیے ان کو اچھی چیزیں ہم بہت کم دیتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اگر پھل پیدا نہیں کریں گے، خدا ان کو چیزیں ضرور مہیا کرتا رہے گا، لیکن خدا کا دل خوش نہیں ہوگا۔ کیسے؟ ایک آیت دیکھیں گے ہم، زبور نمبر 89 ہے، 81 زبور نمبر 81۔ خدا چیزیں ضرور دیتا ہے لیکن اچھی چیزیں نہیں دے گا۔ خدا ایماندار شخص کو اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے۔ زبور نمبر 81 اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال آیا، تو اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا، پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی۔ کس کے لوگوں نے؟ کس کے لوگوں نے؟ میرے لوگوں نے خدا کہتا ہے، ہیں خدا کے لوگ، خدا ان کو اپنے کہتا ہے لیکن بات نہیں سن رہے۔ میرے لوگوں نے میری نہ سنی، میری بات نہ سنی، اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، بس میں نے ان کو ان کے دل کی حد پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ کاش میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا، اور میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا، اور خداوند سے عداوت رکھنے والے ان کے تابع ہو جاتے، اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا، اور وہ ان کو اچھے سے اچھا گہم کھلاتا، اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا بجھاتا۔ کب؟ کاش کہ میری سنتے۔ خدا اپنے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اپنے ہی کہتا ہے، لیکن بات نہیں سن رہے بنی اسرائیل، رضامند نہیں خدا کے ساتھ، اتفاق نہیں کر رہے، خدا کی فرما برداری نہیں کر رہے، لیکن خدا ان کو کہتا ہے میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی، نہ مانی۔ اگر وہ سنتے، کاش وہ سنتے، میری خواہش ہے اگر میرے لوگ میری فرما برداری کرتے، میں اچھی اور اچھی چیزیں ان کو دیتا، ان کا زمانہ بنا رہتا، ان کے دشمن ان کے تابع ہوتے، ان کے مخالف ان کے تابع ہوتے، اور میں ان کے دشمنوں پر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا، ان کو مغلوب کرتا، ان کو ناکام کرتا، ان کو شکست دیتا۔ میں اپنے لوگوں کی وجہ سے ایسا کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لوگوں نے میری نہ سنی۔ کیا بنی اسرائیل آج خدا کے لوگ نہیں ہیں؟ آج بھی ہیں، لیکن خدا خوش نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ خدا کے لوگ تھے، اس وقت تھے، اور خدا اقرار کرتا ہے پر میرے لوگوں نے میری نہ سنی، کاش میری سنتے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جو کوئی شخص میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم اور میں اس میں قائم کیوں رکھنا چاہتا ہے خداوند یسوع مسیح؟ تاکہ ہم پھل لائیں۔ پھل کیوں لائیں؟ خدا کی خوشی پھل لانے میں۔ اگر خدا خوش نہیں ہوگا تو پھل نہیں لائیں گے، خدا خوش نہیں ہوگا اچھی چیزیں ہمیں نہیں دے گا۔ تو جس قدر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح خون اور بدن کی اہمیت کو سمجھے گا، جانے گا، اسی قدر وہ شخص خداوند میں قائم رہنے کی کوشش کرے گا اور پھل پیدا کرے گا۔ آئیں اپنی بات کریں گے، سوچیں کہ میں اپنے آپ کو کس قدر خداوند میں قائم سمجھتا ہوں، میری زندگی میں خداوند کیا ڈھونڈتا ہے۔
حال چاہتا ہے، کیا میری زندگی میں ہے، میری فرمانبرداری خداوند کے ساتھ کیسی ہے، میں کیا تابع فرمانی کرنے والا ہوں، کرنے والی ہوں کہ نہیں، خون اور بدن کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے، کیا میں اس کو سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں۔